अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और आज काफ़ी दिन के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर हुई हूँ। बहुत सारे दिन गुजर गए, कुछ ज़ाती मसरूफियात थी या कुछ अपनी वजूहात थी और कुछ ऐसा भी था कि दिल भी ये था कि क्या बात की जाए। क्योंकि मैं ज़्यादा मोस्टली जो बात करती हूँ वो मैं बहुत सारी राय आप सुनते हैं अपने आसपास करंट अफेयर्स पे, जो भी हालात मौजूदा चल रहे होते हैं। थिंक टैंक्स की सुनते हैं, सो कॉल्ड थिंक टैंक्स तो मैं कहती हूँ, जर्नलिस्ट की सुनते हैं, जिसमें से ज़ाती तौर पे जो एक बंदा सोचना समझने वाला है उसको तो ये पता होता है कि बाइस्ड होते हैं। बहुत सारों को अपनी कई वजूहात होती हैं उनकी, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरह से प्रोपेगेंडे का शिकार लगते हैं। तो मैं एक आम आवाम की नज़र से जो बात सोचती हूँ तो मैं वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। उसमें से हो सकता है कि मेरे नज़रियात जो हैं आपसे मुख्तलिफ हों, लेकिन मैं पूरी तरह से आपके नज़रियात की इज़्ज़त करती हूँ और मैं समझती हूँ कि आपके नज़रियात जो हैं आपके हिसाब से वो ठीक है, जमहूरी तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए, और मेरे नज़रियात जो हैं मेरे साथ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक जो अनबाइस्ड किस्म का, या फिर कम अज़ कम मेरी तरफ से यूँ समझ लें कि बिल्कुल एक मुखलिसाना बात होती है, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। मैं किसी के लिए काम नहीं करती, मुझे कोई लालच या कोई ख्वाहिश या किसी चीज़ की प्रेस की, ये वो नहीं होती। जो मुझे अच्छा या बुरा लगता है मैं एक आम आवाम के तौर पर आपके सामने आती हूँ और बात करती हूँ। उसमें से बहुत सारे लोग रिलेट भी करते हैं मेरे साथ और बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं भी कर पाते, लेकिन एटलीस्ट मैं ये गारंटी ज़रूर दे सकती हूँ कि जेन्युइन होता है, मेरी अपनी राय होती है। तो मुझे अपने ज़ाती तौर पे भी वो उस इंसान की राय सुनना अच्छा लगता है जिस पे मुझे थोड़ा एतमाद हो कि ये कम अज़ कम जो भी है अपनी ज़ाती राय तो दे रहा है, मुझे किसी से सुनी सुनाई या फिर बाइस्ड किस्म की बात तो मेरे तक नहीं पहुंच रही। तो जो करंट अफेयर्स हैं उस पर बगैर बात की जाए तो पिछले दिनों खान साहब का लॉन्ग मार्च था, जो प्लस धरना भी था, और जिसमें हमें अच्छे से पता था कि इस दफ़ा उनको सपोर्ट ज़्यादा हासिल नहीं थी। बिल्कुल हासिल नहीं थी वो तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अदलिया के ज़रिए आपको अंदाज़ा हो रहा था उनके हक़ में फ़ैसले आ रहे थे। और आपको ये भी पता है और मुझे कि अदलिया किस हद तक यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, या उनके फ़ैसले किस हद तक इंडिपेंडेंट है, आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं ये नहीं समझती कि खान साहब से मुकम्मल हाथ हटा लिया गया। वो यकीनन उन पे अभी भी हाथ है, लेकिन उनको इतना फेवर नहीं, उनको मुकम्मल फेवर चाहिए। खान साहब का जलसा जो है वो अगर देखें, या फिर उनका जो धरना है वो एक किस्म से नाकाम हुआ, क्योंकि ये एक बड़ा, खान साहब बहुत जज्बाती आदमी हैं, इस उम्र में भी बहुत जज्बाती फ़ैसले होते हैं उनके, वो हार बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं और ये एक जो भी खिलाड़ी हो उसके अंदर ये होनी चाहिए ये क्वालिटी कि वो बर्दाश्त कर सके हार को। बहरहाल वो नहीं बर्दाश्त करते, वो इंतज़ार नहीं करते, उनका एक इरेशनल सा जज्बाती सा रवैया सामने आता है, उसी में वो निकले हैं। उनका पिछला जो धरना है वो आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, इवन मैं तब खान साहब को सपोर्ट भी करती थी, एक उम्मीद लगते थे, तो उसमें भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको धरने को, उस लंबे धरने को, कई महीनों पे मुश्तमिल धरने को ख़त्म करने के लिए भी उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं कि क्या क्या नुकसानात मुल्क को दिए गए, क्या क्या हुआ, तब ये डकर ख़त्म हुआ या उनको वे आउट दिया गया। तो मेरे ख्याल में जो हमारे बड़े हैं उनको पता था कि इस दफ़ा उनके पास इतनी ज़्यादा चॉइस नहीं थी कि इन खान साहब को बिठाएं और उसके बाद इस तरह से भेजें, तो इसलिए उनको सपोर्ट नहीं किया गया। अब दूसरी बात रही कि अक्सर मेरे खैर खा जो होते हैं पीटीआई से, वो पूछ रहे होते हैं कि जी आप बात क्यों नहीं करते, नून लीग पे बात क्यों नहीं करते, कारकर्दगी पे। दूसरी अब बात मेरी आजकल में यही हो सकती है कि अब कुछ लग रहा है कि हुकूमत जो है वो हुकूमत करने के मूड में है, कुछ फैसले करने के मूड में है, वरना ओवरऑल मैनेजमेंट उनकी ज़रूर बेहतर होती है, ये कंपैरेटिवली उन्होंने कुछ ना कुछ वो करते हैं काम, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आता एक डेढ़ माह में। महंगाई जो है वो बहुत पीक पे पहुंच गई है, हर चीज़ के रेट्स आपके सामने हैं। सब्सिडी जो है वो बड़े आसान से लफ्ज़ों में हमें पता था कि खान साहब ने आउट ऑफ द वे जाकर सब्सिडी दी थी, और उस वक्त उनके पास ऊपर बहुत प्रेशर था महंगाई का, लेकिन उस सब्सिडी को आप बहुत ज़्यादा देर तक, लंबे अरसे तक आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। मुल्क के उस पर बोझ ख़जाने पे आप नहीं डाल सकते थे, मुल्क दिवालिया हो जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें तो इमीडिएटली करनी ज़रूरी थी, और ये हुकूमत इवन डर रही थी ये, क्योंकि इनको भी अपने वोट खोने का डर होता है। लॉयल्टी कोई अपनी अवाम के साथ नहीं होती कि इनको रिलीफ मिले, उनको ऑब्वियसली ये होता है कि हमें वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए हम लोग अवाम पे ये बोझ ना डालें। चलो कहीं ना कहीं आकर तो अवाम को भला होता है। बहरहाल मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो अब इस महंगाई को कंपेयर कर रहे होते हैं कि आप अभी महंगाई देख रही हैं, डेढ़ माह में कितनी महंगाई हुई है। ये वही बेशरम लोग हैं जो कह रहे होते, पूरे 4 साल इन्होंने ये कहा था कि ये खान साहब तो पिछले 30 सालों का गंद धो रहे हैं जी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसलिए वो महंगाई बढ़ रही है। उनके पास इतनी रीजंस थे, और आप डेढ़ महीने में आप इतने बेसब्रे हुए पड़े हैं कि आपने हर चीज़ का कंपैरिजन शुरू कर दिया। कुछ हौसला रखें, तसल्ली रखें, ये भी आवाम के ही इससे चुने हुए लोग हैं। हम आपकी तरह इस प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं हो सकते कि चोर चोर डाकू डाकू कहकर उनके पीछे पड़ जाएं।
اور اگر ہم ان کے پیچھے نہیں پڑے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں یا ہم ان کے فالوور ہیں یا پھر ہم ان کے ووٹر ہیں. ذاتی طور پہ میں ان کو سپورٹ نہیں کرتی, میں ان کو سیاسی جماعت کے طور پہ کبھی ووٹ نہیں دیا میں نے آج تک. میں نے زندگی میں اگر ووٹ دیا ہے کبھی تو وہ خان صاحب کی پارٹی کو دیا تھا, جس پہ بھی ابھی میں کہتی ہوں کہ چلو غلطی ہوئی تھی, دوبارہ کبھی ایسے نہیں ہوگا. مجھے یہ اچھے سے اندازہ ہے, جو بھی جاننے والے ان کو بھی اچھے سے اندازہ ہے کہ پروپگیٹ کر کے لوگوں کا نیریٹو کیسے بنایا جاتا ہے. فاطمہ جناح سے لے کر ان کو بھی غدار ثابت کیا, اس وقت نیریٹو کیسے بنایا گیا, اس کے بعد پھر ووٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر 90s میں ہم بڑے ہو رہے تھے یا ہمارا بچپن, تو مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک جرنل نیریٹو تھا ایک عوام میں تھا کہ بے نظیر غدار ہے. اب یقین مانیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا, لیکن ہمیں یہ چیز پتہ ہوتی تھی, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں تھا, بچے تھے بالکل, کیونکہ وہ ہمیں بتایا گیا تھا, یہ نیریٹو بنایا گیا تھا. اب میں تو اس چیز کو نہیں مانتی, پروپیگنڈے کو میں نہیں سمجھتی کہ جو بھی پروپیگنڈا کر دیا جائے اس کو بلیو کر لیں. اس کے بعد خان صاحب کو لانچ کیا گیا. خان صاحب کی اگر پاپولیرٹی تھی, وہ 92 میں وہ انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا, یا پھر انہوں نے ہاسپٹل کی بنیاد رکھی تھی. اس کے بعد ان کی اتنے سالوں کی وہ کہتے ہیں جدوجہد, وہ جدوجہد سمجھ نہیں آتی کہ کس کو جدوجہد کہتے ہیں. بہرحال ان کو لانچ کیا گیا, پھر ان کے ذریعے ایک نیریٹو بنایا گیا. پہلے یہی جو ان کے لاڈلے ہوتے تھے, ان کے لاڈلے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے, نواز شریف پہلے ان کا لاڈلا تھا, جب بے نظیر کو ذلیل کرنا تھا, بدنام کرنا تھا, ان کو گورنمنٹ میں نہیں ہے, تب یہ لاڈلے تھے. ان کی بھی کچھ غلطیاں تھیں تب, ان کے اوپر بھی, ان کی حکومت پہ بھی 2 دفعہ کرپشن کے الزامات رہے, یقیناً ان کی بھی غلطیاں تھیں, لیکن ایک پروپوگیٹ کرنے میں, ایک نیریٹو عوام میں بنانے میں بھی انہوں نے بہت ماشاءاللہ کردار ادا کیا. اس کے بعد نواز شریف اس وقت لاڈلے تھے, نواز شریف عوام میں بھی بڑے مقبول تھے, عوام کو جو بتایا جاتا ہے عوام وہی کرتی ہے. اس وقت جو ہمارے ملک کے خیر خواہ تھے, عمران خان کی طرح نواز شریف ہمارے لیڈر تھے, بے نظیر ملک دشمن تھی. اس کے بعد جب وقت آیا کہ نواز شریف کے ساتھ نہیں بنی, تو اس کے بعد نواز شریف کے لیے نیریٹو بنایا گیا عمران خان کے ذریعے کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں پاناما کے 420 سے بھی زیادہ نام تھے, اس میں کئی ججز کے اور بہت سارے جن کو ہم اور آپ نام بھی نہیں لکھ سکتے, ان لوگوں کے بھی نام تھے. کسی ایک کو بھی سزا ہوئی, کسی ایک کو بھی. تو نواز شریف کو جو نکالا گیا, جو مقدمہ بنایا گیا, وہ سیاسی مقدمات تھے. اس طرح کے سیاسی مقدمات اب عمران خان صاحب پر بھی ہو گئے ہیں. تو خدا کے واسطے اس روٹین سے باہر آ جائیں. پی ٹی آئی والے ہوش کے ناخن نہیں, تاریخ میں پہلی بار آپ نہیں جاگے ہیں, آپ انقلاب نہیں لا رہے. اس سے پہلے بھی اسی طرح سے جذباتی ہو کہ عوام کو بھی وقوف بنایا جاتا تھا. عمران خان صاحب کے ذریعے میں بتایا کہ چور ہیں, ڈاکو ہیں. اور اگر ہم نہیں مانتے, کچھ چند ایک لوگ کہ ہم آپ کی بات کیسے مانیں بھائی, اگر یہ چور ڈاکو ہے تو باقی کون سے دودھ کے دھلے تھے جنہوں نے ملک کو کیا دیا, کیا پلٹا, ملک میں کیا بہتری آئی. اور اس میں زیادہ مارشل لا کا ٹائم ہے. اور اگر نواز شریف کا, میں اگر ہوش و حواس میں بیٹھ کر بات کروں ایک عام جرنل عوام کی طرح, تو جب زرداری کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی تو مشرف دور سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. میں ایک جرنل بھی ہوں, میں آپ کے ساتھ کوئی بھی فیکٹس اور ان کے طور پہ بات نہیں کر رہی. آپ میں اور میرے میں اگر عقل شعور ہے تو یہ چیزیں آپ موٹی موٹی جانتے ہوں گے کہ نواز شریف کے سے پہلے مشرف دور میں لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوئی, پورا زرداری کا وقت رہا 5 سال, اسی طرح سے ہم مرتے رہے, تڑپتے رہے. پھر نواز شریف آیا اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ اچھے کیے, برے کیے, میں نہیں جانتی, لیکن بجلی آ گئی, ملک میں ایک دفعہ دوبارہ بحالی ہوئی, ہم نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. اس کے بعد پھر ان کے بعد جو قرضی قرضے ہیں, اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں ڈبل سے ٹرپل ہو گئے ہیں, پروجیکٹس پہ کام نہیں ہوا, ان کے آگے پیمنٹ نہیں کی گئی. تو اب آپ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اس گورنمنٹ کو ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ ہے. ابھی تک تو جی خان صاحب کی وجہ ہے, کیونکہ بنانے میں سالوں لگتے ہیں, بگاڑنے میں آپ کو چند لمحے لگتے ہیں, چند دن لگتے ہیں, اور خان صاحب نے بھی جی بھر کے بگاڑا ہے. آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ کرپشن نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود ان کے آس پاس سارے کرپٹ لوگ ہیں اور جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, اور جو نااہلی ہوتی ہے نا, نالائکی, وہ گھر کو زیادہ برباد کرتی ہے. ایک جو بھی گلشن ہوتا ہے, جو ایک باغ ہوتا ہے, تو ہمارا ملک بھی ہے, اس کو ان کی نااہلی نے بہت برباد کیا, جو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں. تو میں دوسرا نمبر یہ ہے کہ میں پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہتی. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے عقل سے سوچوں. مجھے جو بتایا جا رہا ہے یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, میں اس طرح پہ میں نہیں مان سکتی. میں کس طرح سے مانوں کہ وہ چور ڈاکو ہیں اور آپ دودھ کے دھلے ہیں؟ میرے خیال میں, میرے نظریے میں ان سے کچھ بہتر ہی ہوں گے, ان سے برا نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد نہیں ہو, ناممکن ہے. جب یا آپ یاد رکھیں, عمران خان صاحب کے بارے میں بھی نیریٹو بنایا جائے گا, اس وقت بھی آپ اور میں, شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو عقل آ جائے گا. آج سے 10 سال بعد آپ لوگ بیٹھ کے بات کریں کہ اچھا جی نواز شریف کو ڈیل کرنے کے لیے عمران خان لایا گیا تھا, عمران خان نے یہ نیریٹو بنا تھا. اس کے بعد اب 10 سال بعد آج اب میں بھی آپ یہ یاد کر رہے ہوں گے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے باتیں کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہوں گے کہ
ہاں جی، عمران خان صاحب کو بھی ہم نے ایک وقت سپورٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ان کے لیے بھی یہ نیریٹو مارکیٹ میں آ گیا تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ یہ پروپوگیٹ کریں. خدا کے واسطے بھیڑ چال کا شکار نہ ہوا کریں، کچھ عقل سے سوچا کریں. عمران خان صاحب کے دعووں کے حساب سے آپ دیکھتے کیوں نہیں ہیں کہ 10 سال سے، اس میں 8.5 سال تو وہ KPK میں حکومت کر چکے ہیں، 4 سال وہ انہوں نے پورے ملک میں حکومت کی ہے. کون سا وعدہ سچ کیا ہے؟ کون سے اپنے جو ہیں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہاؤس سے جو انہوں نے یونیورسٹیز بنائی ہیں، کیا کام کیا؟ کون سی نوکریاں کی ہیں؟ کیا انہوں نے بہتر کام کیا؟ ان کی نااہلی اور نالائکی آپ کے سامنے ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ نون لیگ کو سپورٹ کریں، لیکن آپ ان کو بھی کیوں، ضروری ہے کہ آپ ان کو بھی سپورٹ کریں اور ان کے بدلے میں آ کر آپ دوسروں کو گالیاں دیں؟ اگر ان کو گالیاں دے رہے ہیں تو یہ بھی اتنے ہی حقدار ہیں. ان کو بھی آپ کو کچھ بے فکر ہیں، آپ جیسوں کو بہت ساروں کو ہوش آ جائے گا، بس کچھ وقت لگے گا، آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب بتاتے ہیں، پہلے بتاتے تھے کہ نیا پاکستان چاہیے، نیا پاکستان چاہیے. ان کو دے دیا گیا لاڈلے کو کہ یہ لیں جی، آئیں آپ بنائیں نیا پاکستان. کیا بنا لیا انہوں نے؟ اپنے نالائکی سے ایک نااہل انسان جو ہوتا ہے وہ پورا جتنا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے. وقت نہیں لگتا اس کو، منٹوں میں. خان صاحب نے یہی کیا. آپ مجھے پھر یہ بتائیں کہ ان کو اب یہ والا جو ڈرامہ انہوں نے، اچھا آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ یہ ڈرامہ کریں غلامی والا، اس کے باوجود بے شرموں کی طرح پر ان کو سپورٹ کریں. کون سی غلامی؟ اب آپ کو کس سے آزادی چاہیے؟ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور خارجہ پالیسی کے لیے آپ کو بہت سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری پالیسیز جو ہیں وہ آپ کو فالو کرنی پڑتی ہے. IMF کی غلامی نہ کریں، آپ بھکاری مت بنیں، IMF سے نہ لیں قرضے، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اپنے صنعتوں کو کھڑا کریں، آپ اس قابل بنائیں، تعلیم، اپنے معاشرے میں صنعتیں، اپنا کام روزگار بہتر کریں، ملک کو قرضوں سے نجات دلوائیں تاکہ لوگ ہمیں، اور ہم لوگ ہیں بھکاری. جب اس حد تک ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں IMF پہ، اس کے بعد اب ایک آزاد خارجہ پالیسی والا ڈرامہ کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ خان صاحب کا ڈرامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کس سے آزادی چاہیے ان کو؟ وہ کبھی بھی یہ چیز ایکسپلین نہیں کریں گے. ایک پاپولر نیریٹو کو پکڑیں گے اور عوام کو بے وقوف بنائیں گے، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ اس سے غداری ہو، چاہے وہ یہ ملک دشمن امریکہ ہو، چاہے وہ غلامی ہو. یہ اس طرح کے ڈرامے کریں گے، ایکسپلین کبھی بھی نہیں کریں گے. اور آپ سب نے بھی دیکھا ہے وہ جس طرح سے وہ ڈرامے کر رہے تھے. قاسم سوری ان کی کہانی بتایا تھا تھوڑا اسلامی ٹچ دیں، کیسے بے شرم لوگ ہیں. اور ان سے زیادہ تو بے شرم آپ جیسے یوتھ ہے جو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. آپ کی جوانی کی جو 4-5 سال بعد آپ کو جب عقل آنی، اس وقت تک خان صاحب نے بہت کچھ برباد کر چکے ہونا. آپ کو تب شاید ہوش ہے کہ خان صاحب نے وہ کس طرح سے بے وقوف بنایا تھا. مجھے کوئی ایک ثابت کر دے چیز کہ خان صاحب نے اپنے اعمال جو ہیں وہ اپنے زبان کے حساب سے رکھے ہوں، اپنے اقوال کے حساب سے رکھے ہوں، تو میں ضرور مان جاؤں گی. ادروائز معاف کر دیں اس ملک کو. اس ملک کو اور دھرنے برداشت نہیں ہیں، اور ڈرامے برداشت نہیں ہیں. حکومت کر لیں یا کرنے دیں. جب آپ کو وقت دیا گیا، جب آپ پہ تھا، تو اس وقت آپ سے ہوئی نہیں گئی. اب وہ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں، باز آ جائیں. سارے چور ڈاکو دشمن نہیں ہیں. جو چور ڈاکو دشمن ہیں اصل ان کو آپ کہہ بھی نہیں سکتے آپ اور میں. تو اس لیے بے شرموں کی طرح، جھوٹوں کی طرح الزام لگانا دوسروں پہ بند کریں. اور خان صاحب کو بھی کہیں کہ اب مہربانی کر کے صبر کریں، الیکشن کا انتظار کریں. 1 سال کتنا ایک ٹائم ہوتا ہے، کتنے ایک وقت ہوتا ہے. 1 سال گزر جائے گا، اس کے بعد عوام کے پاس آئیں اور ووٹ مانگیں، اور عوام جو ہے اپنی ووٹ کے ذریعے ان کو دوبارہ لے آئیں. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کھیلنے دیں اس ملک کے ساتھ، کرنے دیں ان کو تماشے، لیکن خدا کے واسطے اس کے لیے اپنے ملک کو اتنا تباہ نہ کریں. یہ دھرنے، یہ تماشے، یہ ہم لوگ اور برداشت نہیں کر سکتے. اس کو، ملک کو تھوڑا سنبھلنے دیں. اس ملک کے غریب آدمی کو روٹی 2 وقت کی کھانے دیں. باز آ جائیں اپنے جذباتی پن سے اور کچھ سوال کرنا سیکھیں. میں کسی پارٹی کو فالو نہیں کرتی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو، لیکن اس کے باوجود میں سوال ضرور کرتی ہوں، اور میں خان صاحب سے بھی سوال کرتی ہوں. اور جب میں ان کو فالو کرتی تھی، میں تب بھی سوال ان کی پالیسیز پہ ہوتے تھے. تو خدا کے واسطے اندھی تقلید سے باہر ہیں، ان کو سوال کرنا شروع کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے، غلامی کون سی، آزادی کہاں سے، یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی ریزن کیا. آپ سال ٹک جائیں، اس کے بعد ووٹنگ کا انتظار کر لیں. خدا کے واسطے اپنا نہیں تو اس ملک کے بارے میں کچھ سوچیں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. خوش رہیں، سلامت رہیں.